नाम अक़दस ये करते हैं। सुभान अल्लाह, पहले नबी का नाम ज़बान से निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले, गुलाब के फूल जैसे रूह निकले, इंसान का तन खुशबूदार होगा, इंसान का बदन खुशबूदार होगा, रब तबारक व तआला का फज़्ल होगा, सारा जहान आप पर कुर्बान होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह सुभान पहले अल्लाह। क्या निकले? पहले अरे बोलिए भाई, कुछ तो बोलेंगे ना। सुभान अल्लाह, ज़ुबान से पहले क्या निकले? आपकी तमन्ना क्या, आपकी आरज़ू क्या? नाम अक़दस हर एक ज़बान से इंसान निकले। की वाह आरज़ू वाह और तमन्ना होती है कि हम मरे तो ऐसे मरे। कोई कहता है कि रमजान का महीना मिल जाए, सुभान अल्लाह। कोई कहता है जुमा का दिन मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कहता है जुमेरात की शब मिल जाए, अल्लाहु अकबर। हमारी भी तमन्ना है ना, आपकी भी तमन्ना है ना, हमारी तो नहीं तमन्ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाए, इसको मुस्तफा नसीब हो जाए, इसके बाद ज़ुबान से कलमा निकल जाए, कल से रूह निकल जाए, दुनिया से जाए तो दुनिया वाले याद करते रहे, कब्र में जाए तो नबी पाक तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बात को समझ में आ सुभान रही है? अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, दुनिया सब जाएंगे ना तो जाने का अंदाज सबका अलग होता है। अभी नात पढ़ रहे थे हमारे मुअज्जिन साहब हजरत हाफिज अय्यूब साहब क़िबला भी नात पढ़े होंगे, शौकत ने नात पढ़ी होगी, जी जी जी, आपने भी तो सुभान अल्लाह कहा होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोला होगा ना। सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह, बोला होगा तो एक बार और बोल दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले होंगे। इंसान नबी की तारीफ करता है जैसे मैंने तारीफ की, आप तारीफ करते हैं जैसे आपने सुभान अल्लाह करके कहा कि नात पढ़ने वाला बड़ी अच्छी नात पढ़ रहा है, इसलिए रब की तस्बीह है, रब की तहमीद है, रब का शुक्रिया करते हैं ना। अब सुने, जब जाने वाला जाता है, सुने, बाग़े जहां से गुजरा, है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जहान है ना, ये दुनिया है बाग़े ना, जहां से ये गुजरा, दुनिया का बाग है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बाग से जाने वाला जब जाता है, फरमाया बाग़े जहां से गुजरा, जब वासिफ़े पैगंबर नफ़ात जा फ़ज़ा से आलम हुआ मुअत्तल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सुनिए ना, ये आप समझ लीजिए, खुशबू लगा कर आते हैं क्या ना इतना फरमाया हाल है आप सब, और बाग़े जहां से गुजरा, एक जगह ऐड कर लीजिए, जब वासिफ़े पैगंबर और इधर देखिए, इधर जो लिख दिए हैं मारूम मारूम आके, आलम हाँ हुआ इसी में क्या मुअत्तल। देखिए, इस सब के नाम से बकस खुशबू ये ज़मज़मा था लगता, वाह 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 वाह, बहरे दवा में खुशबू ये ज़मज़मा था लगता। और हमें भी कफनाना, आपको भी कफनाना, इंसानों को कफनाना तो कैसे कफन देना। फरमाया बाग़े जहां से गुजरा, जब वासिफ़े पैगंबर नफ़ात जा फ़ज़ा से आलम हुआ मुअत्तल, बहरे दवा में खुशबू ये ज़मज़मा था लगता। आप जो है ना, आप उधर से आइए, ठीक है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है, बल्कि आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कफनाना है अज़ीज़ों, इसको देखना, बोले में उन लोग भी ठंडा की वजह से कम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान रहमत की अल्लाह। खुशबू मेरे कफन से निकले, क्यों? इसलिए कि हमने नबी पर दुरूद भेजा है। कोई दिक्कत नहीं ना, आप मैं बताओ, शहद की मक्खियों को जानते हैं ना, शहद की मक्खियां जब दुरूद पढ़ती है तो जब शहद आप खाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इंसान में मिठास पैदा कर देता है। तो अगर इंसान अपनी ज़ुबान से दुरूद पाक का तराना पेश करे, दुरूद पढ़ते पढ़ते कफन दे, कफन से खुशबू भी आवेगी, जिस्म से खुशबू भी आवेगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में जनाजा रखा रहेगा, उस जनाजे से खुशबू निकलती रहेगी, वही जनाजा को कब्र में ले जाएंगे और कब्र से खुशबू आती रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक और बात मैं अर्ज करूं, कब्र में जब चले जाएंगे ना, कब्र में तो जाना ही जाना है भाई, चाहे मर्जी आपकी हो चाहे ना हो, चाहे मर्जी आपकी नहीं हो, जी जी जी, चाहे यह समझे कि एक आध 100 साल जिंदगी गुजारनी है, चाहे यह समझे कि पल भर में जाना है, जो भी आप समझे, आपके समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हजरत इजराइल को जब टाइम दिया गया, पहुंचेंगे और आपको सीधा लेकर के चले जाएंगे। क्या बात है, क्या छोड़ने की बात नहीं है, इसमें कोई समझौता नहीं। दुनिया की हर चीज है जिसमें समझौता, मगर इसमें कोई समझौता नहीं होता।
کیا بات جب قبر میں جائیں گے، بھائی قبر میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجایا جاتا ہے نا. دولہا دلہن کے کمرے میں جاتا ہے تو دولہا کا کمرہ، دلہن کا کمرہ سجا دیا جاتا ہے. الحمدللہ انسان دنیا سے جب جاتا ہے نبی کے عشق میں نا تو قبر بھی سجا دی جاتی ہے. سبحان اللہ. کہا گیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اب وہاں کیسے سجایا جائے گا ذرا غور کریں. اعلیٰ حضرت نے کہا جب ہوگا رنگ افشاں نور شبیہ امجد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. ارے جناب والا، پھول سے کمرہ سجایا جاتا، پھول کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن جس پھول کو جس کی محبت میں خوشبو ملا کرتی ہے اور جانے عالم کائنات کا دولہا آپ کی قبر میں تشریف لائیں گے تو آپ کی قبر کو سجا دیا جائے گا اور آپ کی قبر خوشبودار ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید زندہ باد، میلاد ماشاء اللہ. النبی، زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے بہت اچھے رسالت. حضرت بھائی ماشاء اللہ. جب ہوگا رنگ افشاں نور شبیہ امجد. نبی پاک تشریف لائیں گے آپ کی قبر میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھا کرتے تھے. آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. آپ مسلمانوں کی حالت میں زندگی گزارے ہیں. نبی پاک آپ کی قبر میں تشریف لائیں گے. نبی جب قبر میں تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا جناب؟ مصطفیٰ جان رحمت شمع فضل ہدایت جب کمرے میں اندھیرے کمرے میں رہے، عائشہ کہتی ہے سوئی بھی جایا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے نبی اگر کہیں باغ میں چلے جاتے، نبی جب باغ کی تلاش میں ہم لوگ نکلتے، گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی، اس لیے ہم لوگ اس خوشبو سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جایا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی جس گلی سے گزر جائے گلی خوشبودار ہو جائے. ہے کیا جس راستے سے گزر جائے راستے سے خوشبو واہ نکلتی واہ ہے. واہ. سبحان اللہ اور سبحان جس اللہ. قبر میں مصطفیٰ تشریف لے آئے اس قبر کا کیا حال ہوگا یار. سبحان اللہ سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت نے کہا جب ہوگا رنگ افشاں نور شبیہ امجد، کھل جائیں گے ہزاروں ہزاروں ہزاروں، کھل جائیں گے ہزاروں گلشن میں آنے برکت. گلشن سمجھتے ہیں؟ واہ 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 واہ. اسماعیل صاحب باغ لگاتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. باغ میں کئی طرح کے پھول ہوا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. گلاب کا، چنبیلی کا، دیگر کئی قسم کے پھول ہوا کرتے ہیں. وہاں جانے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. اگر ٹینشن ہوگا، پریشانی ہوگی، باغ میں چلے گئے، گلشن میں چلے گئے، آپ کا جسم تر و تازہ ہو جائے گا، مزاج فریش ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ہوگا رنگ افشاں نور شبیہ امجد، کھل جائیں گے ہزاروں گلشن میں آنے مرتب مہکے گی تابہ محشر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خوشبو جو لگاتے ہیں نا، اس کی مہک کتنی دیر تک؟ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک آدھ ہفتہ. اس کی خوشبو اتنی رہتی ہے نا. لیکن نبی جب تشریف لائیں گے مصطفیٰ کی خوشبو کب تک رہے گی معلوم ہے؟ وہی اعلیٰ حضرت نے کہا جب ہوگا رنگ افشاں نور شبیہ امجد، کھل جائیں گے ہزاروں گلشن میں آنے مرکز مہکے گی تابہ محشر. مہکے گی تابہ محشر. خوشبو باغ سرمد نکلیں گی مرکزوں سے یوں امت محمد باد صبا مہک کر جیسے چمن سے نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باد صبا مہک کر جیسے چمن سے نکلے. سبحان اللہ رفیقان سبحان کرام اللہ. و عزیزان ملت اسلام. واہ واہ واہ. بہت اچھے. یہ تین اشعار میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے. آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ تین اشعار اور اتنا زیادہ وقت. کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کسی آئرے غیرے نتھے خیرے کا کلام نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے کہ جنت بھی اس انسان کے آنے پر رش کیا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان حاضر بریلوی کا کلام ہے. اس لیے ساری دنیا کلام پڑھنے اور سننے کے بعد حیران ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز تو اسی میں موجود ہے نا.
میرے عزیزوں تب تو کہنے والے نے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا تم مسلم کو رضا مسلم جس جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم اللہم صلی علی سیدنا سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا ومنجانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام آدھا عليك گھنٹہ ٹائم لینا ابھی آدھا گھنٹہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ ابھی وسلم۔ اور ٹائم لیجیے کیا ہوا؟ ابھی ٹائم لیجیے گا میں نے قرآن پڑھا تھا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے کیا ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں، ابھی اسماعیل خان صاحب قبلہ نے کہا آدھا گھنٹہ ٹائم لینا ہے، اگر ان کی بات نہیں مانتے 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں تو دل میں تکلیف ہوگی نا؟ نہیں تکلیف ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی۔ اگر ہماری بات آپ نہ مانیں تو تھوڑی تکلیف ہوگی نا، انسانی فطرت ہے۔ تو ذرا غور کرو، اللہ کی اطاعت اگر ہم ان کی بات نہ مانے تکلیف ہوگی، ان کی بات مانے تو یہ ہمیں نذرانہ بھی دیں گے، یہ ہمیں کھانا بھی دیں گے، یہ محبتوں کے ساتھ پیش بھی آویں گے۔ میرے عزیزوں، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ آپ سے خوش بھی ہوگا، نبی آپ سے خوش بھی ہوں گے، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا کیا، جیسے یہ میرے پاس اتنے پیسے آئے، آپ کے جیب میں پیسے تھے، میں نے نبی کی تعریف کی، میں نے قرآن مجید کے حوالے سے آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ اشعار میں نے پیش کیے، آپ خوش ہو کر کے دیے، اس لیے کہ آپ کے پاس یہ تھا، یہ رقم تھی۔ سونا ہوتا سونا دیتے، چاندی ہوتی چاندی دیتے، ہیرا ہوتا ہیرا دیتے، جواہرات ہوتے جواہرات دیتے۔ آپ کے پاس جو ہوتا آپ ہم سے خوش ہو گئے تو آپ قربان کر دیتے۔ تو رب کی بات جو ہے، اگر رب آپ سے خوش ہو جائے تو اللہ اور دے دے گا جو رب قدیر کے خوش ہو۔ رب کی قدرت میں کیا ہے جناب؟ ہر چیز تو رب کریم کی قدرت میں ہے۔ جنت رب کے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو رسول ہو جائیں گے۔ تو رسول پاک کے پاس ہے کیا؟ رسول پاک کے پاس ہے معلوم ہے؟ رسول پاک کیا کیا دیتے؟ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی باتوں کو سنتا ہوں، میں آپ کے کلام کو سنتا ہوں، کیا بات ہے، احادیث مبارکہ کو سنتا ہوں، میں بھول جایا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا بات ہے، یہ کیا بھولنے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو ہے نا، جیسے میں نے بہت ساری باتیں کہی، اشعار پیش کیے، آپ کو یاد رہ جائیں گے؟ یاد تو نہیں رہیں گے نا، بھول جایا کریں گے، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے بھول جانا۔ قرآن آپ نے سنا، بھول گئے، حدیث آپ نے سنی، بھول گئے، کلام آپ نے سنا، بھول گئے۔ ابو ہریرہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے کھانا چھوڑ دیا، ہم نے پینا چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ کا کلام سنتا رہا، آپ کی حدیثیں سنتا رہا۔ حدیث کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حدیث کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں بھائی؟ ایک ہماری بولی ہوتی ہے نا، آپ کی بولی ہوتی ہے نا، مصطفیٰ کی بولی کو حدیث کہتے ہیں، رب کی بولی کو قرآن کہتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ، یا رسول اللہ، میں کھانا چھوڑتا ہوں، پینا چھوڑتا ہوں، گھر چھوڑتا ہوں، بال بچوں کو چھوڑتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ کر صرف حدیث سنتا ہوں، پھر بھی حدیث میں بھول جایا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کوئی نسخہ عطا کر دیجئے نا، کیا بات ہے، کچھ دے دیجئے نا، تاکہ ذہن مضبوط ہو جائے، قوت حافظہ مضبوط ہو جائے۔ قوت حافظہ جب مضبوط ہو جائے گا، الحمدللہ میں کچھ نہیں بھولوں گا، آپ کی حدیث نہیں بھولوں گا، آپ کی باتوں کو نہیں بھولوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں دے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا نہیں میں نہیں دوں گا، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں آؤ نا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابسط رداءک یا ابا ہریرہ،
کیا بات اے ابو ہریرہ چادر پھیلا دو، اللہ اکبر. جیسے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو چادر پھیلاتا ہے. ذہن کی بات ہے، دماغ کی بات ہے، عقل کی بات ہے، قوت حافظہ کی بات ہے، یہ مائنڈ کی بات ہے. اس میں چادر سے کوئی تعلق نہیں. دماغی طاقتوری کوئی چیز دے دیا جائے، دماغ مضبوط ہو جائے گا. دماغ مضبوط ہو جائے تو کوئی بات نہیں بھولیں گے. محبوب نے ارشاد فرمایا چادر پھیلا دو. ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے جسے جو چاہتے وہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. جسے جو چاہتے وہ عطا کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا. اس کے بعد ابو ہریرہ کے چادر میں انڈیل دیا، چادر میں رکھ دیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چادر اٹھاؤ، سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ نے چادر اٹھائی، سینے سے لگا لیا. اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. پہلے تو میں بھول جاتا تھا، لیکن جب سے میں نے چادر مصطفیٰ کو لگا لیا ہے، جب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی دی ہوئی اور ہاتھوں سے مس کی ہوئی چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. جو میں نے بات بھولی تھی وہ بھی یاد ہو گئی. سبحان اللہ. وہ میں نے بھولی ہوئی باتوں کو یاد کر لیا. ہمارا حضرت بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے بندہ ملنے کو قریب ہے. حضرت قادر کیا لمحے باطل میں تم نے جلوہ ظاہر کیا، اور مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاتھ تو خالی ہے ظاہر. ہماری آنکھوں نے تو کچھ نہیں دیکھا کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ. عاشق رسول ابو ہریرہ کہتے مصطفیٰ نے چادر کو انڈیل دیا، میں نے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد کبھی میں نے کچھ نہیں بھولا. کیا بات ہے. سبحان تب اللہ. سمجھ میں آتا ہے مصطفیٰ کے پاس کیا نہیں ہے جناب. جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے جو دے دے. جس کے لیے دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بہت برکت عطا کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ وہ دے گا جو اللہ کی بارگاہ میں ہے. رسول وہ دیں گے جو رسول کے پاس موجود ہے. تو اللہ کے پاس کیا نہیں ہے جناب؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو بہت دور نہیں کہ اللہ آپ کو بادشاہت سے نواز دے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ آپ کو عزت کے تاج عطا کر دے. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے پاس جو ہے وہ نبی دے دیں گے. نبی کے پاس وہ ہے کہ نہ ہمارا تصور وہاں پہنچ سکتا، نہ ہماری عقل وہاں پہنچ سکتی، نہ ہماری فکر وہاں پہنچ سکتی، نہ ہمارا شعور وہاں تک پہنچ سکتا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا و نجانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. جب اسٹیج پر بیٹھتے ہیں نا اور تقریر کے لیے جب میں بیٹھتا ہوں کرنے کے لیے تو ایک میری حالت پہلے سے الگ ہو جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوا جب میں ریلا میں پڑھا رہا تھا حضرت، اس وقت ہارٹ کی پریشانی تھی، زیادہ درد ہوتا تھا، لیکن میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ کم پڑھایا جائے اور کھینچ کر پڑھتا تھا. اگر موت ہو تو قرآن پڑھتے پڑھتے موت ہو. ابھی کچھ پہلے تھوڑی پریشانی تھی، لیکن الحمدللہ جب سے میں نے گفتگو کرنا شروع کیا تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ پتہ نہیں بیماری ہے کہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ عاشق مصطفیٰ کی یہ شان ہوتی ہے. اور بحمدہ تبارک و تعالیٰ آپ سماعت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کے دلوں میں بھی جلا بخش دیا ہے، آپ کے ذہن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کر دیا ہے. سوئے کچھ حدیثیں تب یہ بات ہو جائے گی. دونوں شریف ایک بار اور پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ اصلاح کی باتیں ہوں.
ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ حضرت ایک بات کہی تھی، لما تقولون ما لا تفعلون، آپ کیوں کہتے ہیں جناب جو خود نہیں کرتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ سچ بولتے نہیں اور دوسرے کو کہتے کہ آپ سچ بولیے، آپ حلال کھاتے نہیں، دوسرے کو کہتے آپ حلال کھائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ جس پہ عمل کریں گے، آپ جس بات پر عمل کریں گے، وہ اپنے بچوں کو کہیں گے تو آپ کا بیٹا مانے گا نا، آپ کے گھر والے مانیں گے نا۔ تو میرے عزیزوں، کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے آپ اس پر پہلے عمل کریں، عمل کریں گے تو آپ کا بیٹا مان جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک باب غزوۃ احد، کئی دنوں سے یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں لیکن طبیعت کبھی بھرتی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ ہے اور حدیث مصطفیٰ بدلتی نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان میں بدلا کرے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر زمانہ بدل سکتا، زمانے کے حالات بدل سکتے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے عزیز سنو، باب غزوۃ احد، غزوہ احد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک کی طرف سے جانے والے 1000 کا لشکر مشرکین کے، اذان ہو رہے گا؟ ابھی شروع اچھا اذان ہو دیر سے